अस्सलाम वालेकुम। सूरत आल इमरान का रुकू नंबर 15 और पारे का रुकू नंबर 6 आयात 144 से 148 तक हम पढ़ रहे थे। ग़ज़वा उहद की शिकस्त के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ग़ज़वा उहद के बाद शिकस्त के बाद मुसलमानों को सदमे से निकलने की जो तजावीज़ दी गई उनके हवाले से आज हम पढ़ेंगे कि मुसलमानों के हौसले पस्त होने की सबसे बड़ी वजह हज़रत मोहम्मद के कत्ल की झूठी अफवाह थी जो कि कुफ़ार की तरफ से उड़ाई गई थी। तो अगर जंग में लीडर ना रहे तो भी अल्लाह ताला ने फिर बताया कि सिपाही भी उसी राह पर जान दे जिस रास्ते पर लीडर चल चल के अपनी जान दे चुका। मैदान जंग में कम हिम्मती मुनासिब नहीं है। मौत तो अपने वक्त पर आनी है, तो मौत का खौफ अपने दिल में क्यों तारी करें। फिर मैदान जंग में 3 काम नहीं करने: वहन, ज़ौफ़ और इस्तकाना। वहन जिस्मानी और इल्म अकल की या बसीरत की कमी, वहाँ पर आपने बड़ी ही अक्लमंदी से और इंटेलिजेंटली अपने मामले को लेकर चलना है। ज़ौफ़ बदन या राय की कमज़ोरी के लिए यह वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इरादे की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैदान जंग में जिस्मानी और अपने इरादे में मजबूती लेकर आनी है और इस्तकाना यानी आजिज़ी, खौफ और दब कर सुलह नहीं करनी। तो याद रखें कि दुआ और सब्र मोमिन के 2 बहुत बड़े हथियार हैं और उसके बग़ैर इंसान की कोई भी ज़िंदगी में वक़्त या औकात नहीं है। हम रिपीट कर लेते हैं पारे के रुकू 6 में हमने अभी तक जो सदमे से निकलने की कुरानी तजावीज़ इस रुकू तक पढ़ ली हैं। ओवर थिंक नहीं करना, जो हुआ तकदीर में ऐसे ही लिखा था। पॉजिटिव सोचना है, जो मर गए वो तो शहीद हुए। ज़िंदगी को नॉर्मल करना है, सुस्ती और गम से निकलना आसान हो जाएगा। अच्छी उम्मीद रखनी है, अगर आज बुरा है तो मुस्तकबिल अच्छा होगा। सब्र, ईमान और तवक्कुल मोमिन के बड़े बड़े हथियार हैं। दब कर सुलह करने से बेहतर है बहादुरी से जाम शहादत नोश किया जाए। अगर आप मैदान जंग में हैं तो डट जाएं और याद रखें कि आप इस सदमे को सहने वाले दुनिया के वाहिद शख्स नहीं। तो दुनिया में अगर बहुत से लोग ये सदमा यानी मैदान जंग में जाने की तकलीफ़ और उसके साथ ज़ख़म और अपने लीडर के साथ जो बुरा सलूक किया गया है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आपको भी करनी चाहिए। सूरत आल इमरान का रुकू नंबर 15 पढ़ें। आज हम 144 आयत से हमारा सबक आज शुरू होगा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन, और नहीं है मोहम्मद, इल्ला रसूल, मगर एक रसूल, क़द तहक़ीक़ खलत, गुज़र चुके, मिन क़ब्लिही, उनसे पहले, अर्रसुल, रसूल, अफ़इन माता, पस अगर क्या वो मर जाएं, औ क़ुतिला, या कत्ल कर दिए जाएं, इनक़लबतुम, क्या तुम फिर जाओगे, अला आक़ाबिकुम, अपनी एड़ियों पर, वमन, और जो कोई, यनक़लिब, फिर जाए, अला आक़िबैही, अपनी दोनों एड़ियों पर, फ़लन यज़ुर्रल्लाह, तो हरगिज़ नहीं बिगाड़ सकता अल्लाह का शैआ, कुछ भी, वसयजज़िल्लाह, और अनकरीब अल्लाह जज़ा देगा अश्शाकिरीन, शुक्र करने वालों को। वमा काना, और नहीं है किसी भी नफ्स के लिए, लिनफ्सिन, किसी नफ्स के लिए, अंतमू, ताकि वो मर जाए, इल्ला सवाए बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, किताबन, लिखा हुआ, मुअज्जला, वक्त मुकर्रर पर, वमन युरिद, और जो कोई चाहता है, सवाबत दुनिया, दुनिया का सवाब, नुअतिही, हम देते हैं उसको, मिन्हा, इसमें से, वमन युरिद, और जो कोई चाहता है, सवाबल आखिरा, आखिरत का सवाब, नुअतिही, हम देंगे उसको, मिन्हा, इससे, वसनज्ज़ि शाकिरीन, और अनकरीब हम जल्दी बतला देंगे शुक्रगुजारों को। अब यहाँ पर हम चूँकि पढ़ रहे थे ग़ज़वा उहद का ज़िक्र है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आयात में ग़ज़वा उहद पे काफ़ी डिटेल्ड कमेंट्री की गई है। अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे थे वो मज़मून था हमारा सदमा, ट्रॉमा, और मैदान जंग का ट्रॉमा था। मतलब वहाँ पर मुसलमानों का माल गनीमत हाथ से जाता रहा, मुसलमानों की फ़तह शिकस्त में तब्दील हो गई। ये 2 ट्रॉमास तो आपने पीछे पड़े हैं पिछले रुकू में कि वो बहुत ज़्यादा गमगीन थे, उनको ज़ख़म लग गए थे, मुसलमानों के हाथ से माल गनीमत जाता रहा था। अब एक और ट्रॉमा की एक डायमेंशन थी सदमे की कि मुसलमानों को ये झूठी अफवाह किसने फैला दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिए गए हैं। और जब ये ख़बर मुसलमानों ने सुनी तो उनके हौसले पस्त हो गए। अब यहाँ पर अगर हम इसके तनाजुर में देखते हैं, जंग के तनाजुर में, तो हम ये देखते हैं कि जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज मुकर्रर किए थे पहाड़ी दर्रे पर अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में। तो उन्होंने अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी की, नतीजा क्या निकला कि
جو کافر تھے انہوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، کس طریقے سے کہ انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا. جو بھاگ کر جا رہے تھے جب انہوں نے وہ جگہ وہ مورچہ خالی دیکھا تو وہاں پہ پلٹ کر حملہ کیا، اور جب مسلمانوں کو یک بارگی میں اوپر سے، کیونکہ پہاڑ اوپر تھا مسلمان نیچے تھے، اوپر سے حملہ ہوا اور کافروں نے پلٹ کر حملہ کر دیا، تو مسلمانوں کو دو سائڈ سے حملہ ہوا. اب مسلمانوں کے قدم برے طریقے سے اکھڑ گئے. اور اسی دوران پھر ایک کافر ابن قمیہ کافر نے مشرکوں میں جا کر یہ خبر اڑا دی کہ میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرایا ہوں، حالانکہ وہ صرف بوسٹ کر رہا تھا، شوخی مار رہا تھا، حقیقت میں اس نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا تھا. لیکن اس بات کی، غلط بات کی، اس افواہ نے مسلمانوں کے دلوں کو بہت بڑا صدمہ دیا، ان کے قدم اکھڑ گئے، وہ لڑائی سے بد دل ہو گئے، بھاگ کھڑے ہوئے. تو یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ بھی ایک نبی ہیں، اگلے نبیوں کی طرح ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہ نبی بھی میدان جنگ میں شہید ہو جائیں، لیکن اس سے اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگڑے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مہاجر نے دیکھا کہ ایک انصار جنگ احد میں زخموں سے چور زمین پر گرا پڑا ہے اور خاک و خون میں لوٹ رہا ہے. اس نے کہا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں؟ تو اس مہاجر نے کہا اگر یہ بات سچ ہے تو وہ آپ اپنا کام کر گئے اور میں اپنا کام کروں گا، یعنی اسی دین پر اپنی جان دے دوں گا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جنگ کا سپاہ سالار وہاں سے اس جنگ میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجل وہاں پہ لکھا تھا، تو جو اس کی فوج کے سپاہی ہیں وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ہمت نہ ہاریں، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. تو یہاں پر ٹراما کی جو کیفیت تھی کہ صدمے کے نتیجے کے طور پر آپ کی مسلمانوں کا مورال کافی ڈاؤن ہو گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہوں، جب دین اسلام کی بات آتی ہے تو آپ اس کے سپاہی بنیں گے، اور اس کے لیے پھر آپ اپنی زندگی کو کھپائیں گے، خواہ وہ آپ کو میدان جنگ میں لڑنا پڑے یا ویسے آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے. اور پھر اس کی اگلی آیت جو تھی نا، اس سے اگلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ایک کوئی نبی ہو یا کوئی نبی نہ ہو، غیر نبی ہو. کیونکہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، یعنی کہ مرتا صرف وہی ہے جس کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس وقت مقرر سے بھاگ جانا ممکن نہیں ہے. اور لیکن اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، لیکن اب جو چوائس ہماری ہے، یعنی کہ وقت سے تو ہم بھاگ نہیں سکتے، لیکن چوائس یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں کہ آخرت کے لیے کرتے ہیں. اگر دنیا کا بدلہ ہم چاہتے ہیں تو جو کچھ ہم نے محنتیں کی ہوتی ہیں، کوششیں کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایوارڈ اور ریوارڈ دنیا میں دے دیتے ہیں. لیکن جو آخرت چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی دیتے ہیں اور دنیا میں بھی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت جلد جزا دے گا. یعنی شکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا بھی آتا ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ اپنی جسم، اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور اگر اس راستے میں کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ ثابت قدم رہو، تو اس طریقے کا شکر لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا. آیت نمبر 146 وَكَأَيٍّ اور بہت سے من نبی جن نبی قاتل معہ لڑائی کی ان کے ساتھ، ربیون اللہ والوں نے، کثیر بہت زیادہ، فما وہنوا تو نہ وہ سست ہوئے، بما اس کے سبب جو اصابہم پہنچا تھا ان کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو اب ظاہر ہے کہ اگزامپل ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں دوسروں کی مثالوں سے اس بات کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس راستے اس ٹاسک کے ساتھ خود کو جوڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پھر ہمیں بتائی کہ نبیوں میں سے بہت سے نبی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے ہی نبیوں میں سے کچھ نبی میں کے ساتھ ہی جو ان کے ساتھ لڑے تھے، تو وہ وما وہن تین چیزیں انہوں نے نہیں کرنی کہ وہ سست نہیں پڑے، وما ضعفوا انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وما استکانوا اور وہ سبمسو نہیں ہوئے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ثابت قدم رہے، ان کو پتہ تھا، کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے ضعف، وہن مطلب سستی کر دینی، کام کو پیچھے چھوڑ دینا اور پھر بیٹھے رہنا، ایسی حرکت انہوں نے نہیں کی. نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ انہوں نے دب کر صلح کی، یعنی سبمسو نہیں ہو گئے اور بیچارے نہیں بن گئے، بلکہ انہوں
نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ چیزیں تھیں جو کہ اللہ سکھانی چاہ رہا تھا کہ جنگ میں بھی اگر بہت برے حالات بھی آ جائیں تو یہ دو پہلو ہوتے ہیں نا زندگی کے۔ بدر میں تو اللہ نے مدد کر کے ان کو جتوا دیا، احد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں حالت جنگ میں، جب کہ آپ کو اس جنگ میں شکست ہو رہی ہو، کیسے بیہیو کرنا ہے۔ زخموں سے چور چور تھے مسلمان، یاد رکھیے گا مسلمان زخموں سے چور چور تھے۔ اب نہ صرف یہ کہ ان کے جسموں پہ زخم تھے، ان کے دل زخمی تھے، چلنی تھے، کیونکہ ان کے اپنے بھائی، ان کے اپنے پیارے وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر کے آئے ہیں۔ پھر یہ اسی پر اکتفا بس نہیں ہے، مسلمان جو تھے ان کو نبی کریم میدان جنگ میں نبی کریم کے افواج جھوٹی مل گئی کہ آپ کا لیڈر اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو وہ دیکھیں کہ کوئی کسی سے کیا محبت اس دنیا میں کر سکتا ہے جو والہانہ محبت اور عقیدت مسلمانوں کے اپنے نبی سے تھی، تو ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت۔ لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ چھوٹا نہیں کرنا، اور اپنے اس پرانے زمانے کے پرانے نبیوں کے ساتھیوں کی طرح اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے جہاد کرتے ہی رہنا ہے، کمزور نہیں ہونا، سست نہیں پڑنا، اور نہ ہی استکانہ کرنی ہے یعنی دب کر صلح کرنی ہے، بلکہ اپنی بڑے دھڑلے سے اور بڑے کانفیڈنٹلی اور بہت ہی دلیری سے تم لوگوں نے میدان جنگ میں اپنا کام کرنا ہے۔ اور میدان جنگ میں تو صبر کی اہمیت ویسے بھی دو چند ہو جاتی ہے، تو صبر کرتے ہوئے ہر کام کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے آپ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی کی دعا کو کنٹینیو کیا، وما کان قولہم، اور ان کی بات سوائے اس کے یہ نہیں تھی، الا مگر قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، بخش دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا، ہمارے کاموں میں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافر کے قوم کے مقابلے میں۔ اور ان کی بات اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے بھی گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں جو ہم سے زیادتی کی ہو گئی وہ بھی ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے قدم کو جمائے رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو تین کام جو آپ نے بھی نہیں کرنے، یعنی آپ نے بھی، اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ہم پڑھ کے ہیں نا کہ ہم نے پیچھے کیا، ہم نے ضعف نہیں کرنی، ہم نے وہن نہیں کرنا، اور ہم نے استکانہ نہیں کرنا، بلکہ دعا مانگتے رہنا ہے، اور ہماری زیادتیاں جو ہم نے کاموں میں کی، جس کے نتیجے کے طور پر ہماری وجہ سے کسی اور کی لائف کا بیلنس نہ خراب ہو جائے، یا معاشرے کا امن اوور آل خراب نہ ہو جائے، تو اس لیے پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگ کی، اور یہ دعا ہر مومن کا ہتھیار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، فآتاہم اللہ، تو عطا کیا ان سب کو اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسنہ، ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو اور بھی اچھا ہے، اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے، اور اللہ تعالیٰ حق سے زیادہ دینے والوں سے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کرتے ہیں بہت ہی پسند کرتا ہے، ان کو بہت ہی پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو گڈ کہتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر یہ رکوع ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھ کر سمجھنا، عمل کرنا، ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنا آسان کر دیں، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔